अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ से। बिलाखिर सदर ट्रंप की मैड मैन थ्योरी एक बार फिर नाकाम साबित हुई, जिसके तहत वो एक पागल शख्स की तरह ऐसे बिहेव करने लगते हैं कि जो मद्दे मुकाबिल होता है ना, वो तो सोच में ही पड़ जाता है कि अगर इस शख्स की बात ना मानी तो भाई ये तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर हरबे की एक शेल्फ लाइफ होती है, जिसके बाद फिर कोई एतबार नहीं करता और हर किसी को कमज़ोरी का भी तो पता चल जाता है ना। अब कहा जाता है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के मामले पर भी उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। वही दो धारी ज़बान, गाली से शुरू और धमकी पर इख्तिताम और आखिरकार एक ही अंजाम। मसला जूं का तू और साख का अलग से नुकसान। मगर वो क्या है कि अमरीकी सदर अपनी फितरत से बाज नहीं आते ना। हर काम को बिजनेस डील समझकर वो ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से अक्सर उनके पास फिर दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो अपने बोल बच्चन के मुताबिक फिर मैदान में आना पड़ता है या फिर अगली वारदात तक यू टर्न से काम चलाना पड़ता है। अब आपने देखा कि सदर ट्रंप ने ईरान को दबाव में लाने, मुज़ाकरात में बढ़तरी हासिल करने, नताइज को वक्त से पहले अपने हक में दिखाने और ईरान को झुकाने के लिए उन्होंने हर मुमकिन चाल इस्तेमाल की, मगर नतीजा वो हासिल नहीं हो सका, क्योंकि ईरान ने किसी भी धौंस और धमकी की परवाह किए बगैर, जो ईरान है वो अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम रहा ना। उसने अपने उसूली मौक़िफ़ को नहीं छोड़ा और वाज़ेह तौर पे कहा कि जंग और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। फिर ईरान ने अपने तर्ज़ अमल से ये भी बावर कराया कि किसी भी खुददार और ख़ुद मुख्तार रियासत से कभी भी कोई बात वो गन पॉइंट पे नहीं मनवाई जा सकती। अब जाहिर है कि जो मकसद जंग के ज़रिए अमेरिका हासिल नहीं कर सका, वो कुछ ईरान उसे मुज़ाकरात की मेज़ पर आखिर क्यों सरेंडर करेगा। और फिर सबसे अहम नुक्ता ये है कि जंग और मुज़ाकरात भला वो कैसे एक साथ चल सकते हैं कि एक तरफ आप नाकाबंदी भी जारी रखें और फिर दूसरी तरफ मेज़ पर भी बैठें। अच्छा, फिर नाकाबंदी ख़त्म करना तो दूर, उल्टा मुज़ाकरात से पहले वो ईरानी जहाज़ को भी तहवील में ले लिया और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि चीन की जानिब से जैसे कि ईरान के लिए कोई बहुत बड़ा तोहफ़ा जा रहा था। तो जनाब अमरीकी सदर की जानिब से ऐसा तासुर दिया गया ना जैसे कि दिफाई अहमियत की कोई गैर मामूली चीज़ वो चीन से ईरान को सप्लाई की जा रही थी। और फिर मुज़ाकरात से पहले ही ये जाहिर करना कि जैसे सब कुछ तय हो गया है और बस JD वेंस के इस्लामाबाद पहुँचने की देर है, फिर जिसके साथ ही ईरान ने जैसे सरेंडर डॉक्यूमेंट पर साइन कर देना है। अच्छा, हालांकि ईरान तो बार बार ये वाज़ेह कर रहा था कि ऐसे हालात में हम इस्लामाबाद नहीं जा सकते, धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं हो सकते, मगर फिर भी मिक्स्ड सिग्नल्स का ये मजाक ये जंग बंदी डेडलाइन के ख़त्म होने से चंद घंटे पहले तक चलता रहा। अच्छा, माहौल ये बनाया गया कि इधर सदर ट्रंप की एक अखबार से फ़ोन पर गुफ्तगू सामने आती, उधर किसी केबल टीवी पर इंटरव्यू चल रहा होता और हर जगह मुसलसल एक ही धमकी दोहराई जाती कि डील ईरान के पास है, मान जाए वरना ना तो जंग बंदी में तोसी होगी और ना ही जंग दोबारा शुरू करने से गुरेज किया जाएगा। और फिर वही हुआ ना जो इससे पहले होता आया है कि बिलाखिर सदर ट्रंप को पीछे हटते हुए डेडलाइन में तोसी करनी ही पड़ी, और वो भी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए जिसका कोई टाइम टेबल नहीं है। अच्छा, अब ये कैसे हुआ और इसके पीछे क्या सोच कार फरमा थी और सदर ट्रंप ने अपने ऐलान में ऐसी नई बात क्या की है जिससे ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की हकीकत वो खुलकर सामने आ गई है। तो इस पर आने से पहले देखिए, पाकिस्तान का जो किरदार है ना उसका जिक्र करना वो बहुत ज़रूरी है, जो कि एक बार फिर निहायत ही मस्बत अंदाज में नुमाया हुआ है, जिसकी वजह से न सिर्फ जो जंग है उसका फौरी ख़तरा टल गया है बल्कि मुज़ाकरात को एक और चांस मिला है। अच्छा, इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी हुकाम दोनों फरीकों और दीगर अहम स्टेक होल्डर्स के साथ मुसलसल वो टेलीफोनिक राब्ते में रहे, फिर जिसकी बुनियाद पर कुछ अस्करी माहिरीन ने ये पहले ही कह दिया था कि डेड लाइन में तोसी का इम्कान है, और जो फिर हो भी गई। लेकिन शुरू में ईरान को कायल करने की कोशिश की जाती रही, क्योंकि दूसरी तरफ से JD वेंस वो इशारे के मुंतज़िर थे ना कि यहाँ से सिग्नल जाए और वहाँ से वो रवाना हो। लेकिन जनाब ईरान ने मौजूदा सूरत हाल में किसी भी तौर मुज़ाकरात में आने से इनकार किया, जिसके बाद फिर शाम के वक्त जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने एक ट्वीट किया जिससे ऐसा लगा कि शायद अब हुकूमत की उम्मीद भी ख़त्म हो गई है और पाकिस्तान वो मुस्तकबिल की पेशबंदी के लिए ख़ुद को तैयार कर रहा है, ताकि फिर अगर ज़रूरत पड़े तो मुज़ाकरात ना होने की वजूहात बताने में आसानी हो ना। क्योंकि वज़ीर इत्तलात ने इस बयान में सिर्फ ईरान को फोकस किया और कहा कि उसकी तरफ से शिरकत की यकीन दहानी नहीं करवाई जा रही, जबकि डेडलाइन ख़त्म हो रही है और इस तनाजुर में ईरान का जवाब
کرٹیکل ہے، اور مزید یہ کہ ہم نے ایران کو میز پر لانے کی مخلصانہ کوششیں کی ہیں اور اب بھی مسلسل یہ کوششیں کی جا رہی ہیں، جو کہ بیک گراؤنڈ میں واقعی کی بھی جا رہی تھی، جس کے نتیجے میں پھر توسیع بھی ہوئی، مگر وزیر اطلاعات کے ٹویٹ سے پہلے ہی اسلام آباد میں کچھ ایسے انتظامی فیصلے سامنے آئے جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ فوری طور پہ مذاکرات کے انعقاد کا کوئی امکان نہیں رہا۔ اچھا، پہلے دن میں پتہ چلا کہ راولپنڈی اسلام آباد کے کچھ بس اڈوں کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے، پھر سکولز کی جانب سے بچوں کو واٹس ایپ پر بتایا گیا کہ بدھ یعنی آج سکول بھی معمول کے مطابق ہی کھلیں گے۔ حالانکہ متوقع مذاکرات کی وجہ سے ہی اسلام آباد کے سکولز میں آن لائن کلاسز کر دی گئی تھی، جبکہ صدر ٹرمپ سے ڈیڈ لائن میں توسیع کی درخواست وہ پاکستان 2 دن پہلے ہی کر چکا تھا، جس کا ذکر پھر انہوں نے اپنے بیان میں بھی کیا اور کہا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر وہ جنگ بندی میں توسیع کر رہے ہیں۔ اچھا، ویسے پاکستان پر یہ احسان جتاتے ہوئے امریکی صدر نے کافی باریکی سے کام لیا اور کہا کہ ایران کی حکومت اندرونی طور پہ شدید تقسیم کا شکار ہے اور اس صورتحال میں ہم سے کہا گیا ہے کہ ایران پر حملہ اس وقت تک مؤخر رکھا جائے جب تک وہاں کی قیادت اور نمائندے ایک متفقہ تجویز سامنے نہیں لے آتے۔ تو جناب، اب یہاں پر 2 باتیں نوٹ کرنے والی ہیں۔ ایک، امریکہ کی جانب سے ایران کے مبینہ اندرونی اختلاف پر زور، اور پھر ایک بالکل ہی نئی بات جس کا اب تک کے فسانے میں کہیں کوئی ذکر ہی نہیں تھا، لیکن اب یہ بات کر کے امریکہ نے بیک فٹ پر آنے کا تاثر بھی دیا ہے۔ تو چلے ان دونوں پوائنٹس کو ہم 1 by 1 دیکھتے ہیں نا۔ تو اس اعلان کے ذریعے امریکہ نے سب سے پہلے تو یہ تاثر دیا کہ ایران کی قیادت وہ ایک پیج پر نہیں ہے، آپس کے اختلافات کا شکار ہے، اور یہ بات امریکی صدر کے مطابق غیر متوقع نہیں ہے، لیکن پاکستان کے ذریعے بھی ہم تک پہنچی ہے۔ تو اب کیا واقعی پاکستان کی طرف سے ایسا پیغام گیا یا پھر صدر ٹرمپ نے پاکستان کا سہارا لیا ہے؟ لیکن اس میسیجنگ کا واضح مقصد تھا کہ اول تو ایران چپ رہے اور اگر تردید بھی کرے تو دروغے برگردنے راوی رہے، امریکہ پر کوئی بات نہ آئے نا۔ بہرحال پھر اس امریکی اعلان کا جواب پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے دیا، جس میں انہوں نے اپنی اور فیلڈ مارشل کی طرف سے سیز فائر میں توسیع کی درخواست قبول کرنے کا شکریہ ادا کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ دونوں فریق جنگ بندی کی پاسداری جاری رکھیں گے اور اسلام آباد میں ہونے والے دوسرے دور کے مذاکرات میں ایک جامع امن معاہدہ طے پا جائے گا تاکہ اس تنازع کا مستقل خاتمہ ہو سکے۔ لیکن جناب، وزیر اعظم نے مذاکرات میں ایران کی شرکت نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی اور صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کے اندرونی انتشار کی تھیوری کی بھی نہ انہوں نے تصدیق کی اور نہ ہی تردید کی، جس سے پھر ظاہر یہ ہوتا ہے نا کہ پاکستان نے امریکہ کو اس حد تک مارجن دیا جس کو بنیاد بنا کر صدر ٹرمپ کو پھر یہ فیصلہ کرنے میں آسانی پیدا ہوئی، کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو امریکہ اس وقت گرم جنگ چھیڑنے کی پوزیشن میں ہے اور نہ معقول وجہ بتائے بغیر جنگ بندی میں وہ توسیع کر سکتا تھا۔ خیر چلیں، امن کے لیے اگر پاکستان کو امریکی فیس سیونگ کا خیال کرنا پڑا ہے تو پھر اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن امریکہ کو بھی اپنی نیت وہ صاف رکھنی ہوگی نا، کیونکہ اگر کل کو بھی وہی پرانے حربے آزمائے گئے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا، جو کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ ایسا ہی معاملہ ہے، کیونکہ جنگ بندی میں تو توسیع ہو گئی ہے، لیکن جس وجہ سے مذاکرات میں یہ رکاوٹ آئی وہ وجہ تاحال دور نہیں کی گئی ہے، یعنی کہ ایران کی ناکہ بندی۔ اب اس حوالے سے امریکی صدر نے اپنی فوج کو ہدایت کی ہے کہ وہ ناکہ بندی جاری رکھے اور باقی تمام معاملات میں پوری طرح تیار اور مستعد رہے۔ تو اب یہ باقی معاملات کیا ہیں؟ تو اشارہ ان اقدامات کی طرف ہے جسے ایران بحری قزاقی یا میری ٹائم پائریسی کا نام دیتا ہے، جس کے تحت ایران کے جہاز پر قبضہ کیا گیا۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ اس پر ایران کا پھر کیا فطری رد عمل بنتا ہے، لیکن ایران نے سرکاری سطح پر احتیاط کی اور ان کی طرف سے فوری طور پہ کوئی رد عمل نہیں دیا گیا، لیکن ایران کے سپیکر اور چیف مذاکرات کار باقر کلیباف کے مشیر ہیں مہدی محمدی، انہوں نے اپنی ذاتی رائے کا اظہار کیا ہے اور کھل کر جو ایرانی جذبات ہیں انہوں نے اس کی ترجمانی کی ہے۔ کہا کہ ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کیونکہ ان کے مطابق جو فریق شکست کھا چکا ہو وہ شرائط عائد نہیں کر سکتا، اور پھر سب سے اہم یہ بھی انہوں نے واضح کیا کہ ناکہ بندی جاری رکھنے اور بمباری کرنے میں کوئی فرق نہیں اور اس کا جواب فوجی کارروائی کی صورت میں دیا جانا چاہیے۔ تو اب اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے، لیکن اس سے ایران کا پیغام بھی پہنچ گیا جس میں یہ بتایا گیا نا کہ جنگ بندی میں توسیع وہ وقت حاصل کرنے
اور اچانک حملے کی چال ہے، لہٰذا اب ایران کو خود حملے میں پہل کر لینی چاہیے۔ اچھا، اب یقیناً دیکھیں کہ ایران براہ راست حملے میں تو پہل نہیں کرے گا، کیونکہ ایران کا تو ایسا ریکارڈ نہیں ہے نا۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ یمن کے حوثیوں کے ذریعے باب المندب کا محاذ نہ کھل جائے تاکہ امریکہ پر ناکہ بندی ختم کرنے کا پریشر آئے، لیکن بہرحال ایران کی ناکہ بندی کے حوالے سے انٹینٹ وہ بڑی کلیئر ہے۔ اچھا، پھر اس کا اظہار ایران نے اقوام متحدہ کو لکھے اپنے خط میں بھی کیا، جس میں سلامتی کونسل سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ مال بردار جہاز پر امریکی حملے اور قبضے کی سخت اور دو ٹوک الفاظ میں مذمت کرے، جو کہ بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی، جنگ بندی کی کھلی پامالی اور جارحیت کا ایسا اقدام ہے جس میں بحری قزاقی کی تمام نشانیاں موجود ہیں۔ لیکن جناب، اس جنگ بندی کو جاری رکھنے کی کوئی قابل قبول دلیل دینے کے بجائے صدر ٹرمپ نے ایک ایسا جواز پیش کیا پھر جس کے ذریعے بظاہر تو ایران کو کمزور ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ان کی طرف سے، لیکن یہ بھی تسلیم کر لیا کہ آبنائے ہرمز کا ذمہ دار ایران نہیں بلکہ خود امریکہ ہے، جس کے نتیجے میں اس وقت پوری دنیا وہ معاشی بحران کا شکار ہے، اور سب سے زیادہ متاثر وہ امریکہ کے اپنے اتحادی ہیں، جن میں گلف ممالک شامل ہیں، جہاں ظاہر ہے کہ امریکہ کے اڈے موجود ہیں اور جن کی معیشت اس جنگ نے وہ تو تباہ کر کے رکھتی ہے۔ اب UAE جیسا ملک آپ دیکھیں کہ وہ اب امریکہ سے مالی معاونت کی درخواست کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اچھا، اب کیا کہا گیا؟ تو موصوف کا کہنا تھا کہ ایران تو آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنا چاہتا ہے تاکہ روزانہ $500 ملین کما سکے، لیکن میں نے اسے مکمل طور پہ بند کر دیا ہے، چونکہ ایران اپنی ناک بچانے کے لیے ایسا تاثر دے رہا ہے جیسے اس کی وجہ سے یہ راستہ بند ہے۔ تو اب اسے کہتے ہیں نا کہ دل کی بات زبان پر آ جانا، چونکہ یہ تو سب کو ہی اچھی طرح پتا ہے کہ ناک بچانے کی کوشش کون کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایران کے 90% تیل کا خریدار تو وہ صرف چین ہے، جس کی انرجی سپلائی وہ ابھی تک امریکہ نہیں روک سکا ہے، لیکن پھر بھی زور وہ اس بات پر دیا گیا ہے کہ اگر امریکہ نے بحری ناکہ بندی ختم کر دی تو پھر ایران کے ساتھ کبھی کوئی معاہدہ وہ نہیں ہو سکے گا، اور پھر مجبوراً امریکہ کو قیادت سمیت ایران کو تباہ کرنا پڑے گا۔ یعنی کہ امریکہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران پر حملہ کرنے کے بجائے امریکہ نے کم تباہی والا راستہ چنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا ایک مقصد وہ اندرونی ناقدین کو بھی مطمئن کرنا ہے نا، اور پھر بیرونی دنیا پر بھی اپنا وہ رعب اور دبدبہ قائم رکھنے کی کوشش ہے، جس کو سپن دینے کے لیے پھر امریکہ کے جو وہ وزیر خزانہ ہیں وہ جناب سامنے آئے، جن کا کہنا یہ تھا کہ صدر کی ناکہ بندی جاری رکھنے کے اقدام سے چند ہی دنوں میں خارق جزیرے کے ذخائر بھر جائیں گے اور ایران کے تیل کے کنویں وہ بند ہونا شروع ہو جائیں گے، جس سے ایران کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ نشانہ بنے گا۔ اور پھر امریکی وزیر نے خاص طور پر یہ دھمکی بھی دی کہ ہم ایران کے اثاثے منجمد کرتے رہیں گے۔ اچھا، ابھی کچھ دن پہلے تک یہی امریکی انتظامیہ وہ ایران کو معاہدے پر آمادگی کی صورت میں یہ کوئی $20 ارب کے اثاثے بحال کرنے کی پیشکش کر رہی تھی، اور آج اس کے بجائے یہ اثاثے منجمد کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہ گیمز کھیلنے والی باتیں ہیں یا نہیں؟ پھر کیا خیال ہے ویسے کہ ایسی صورتحال میں پھر بھلا امریکہ کو فیس سیونگ مل سکتی ہے؟ کیا اس کوشش میں امریکہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی عوام کو بھی قربانی کا بکرا بنانے پر تلا ہوا ہے، جو کہ امریکہ کی اپنی جنگ آپ دیکھیں ہے بھی نہیں، اور اب تو امریکی عوام کی اکثریت اس جنگ کو اسرائیل کی جنگ قرار دیتی ہے نا، پھر بھی اس کا دفاع کرتے کرتے اب خود امریکی کابینہ کے اندر وہ جو تضادات ہیں وہ کھل کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ یہی وزیر خزانہ جو آج ایران کو دھمکا رہے ہیں نا، یہ ابھی کچھ دن پہلے تک یہ کہہ رہے تھے کہ چند ماہ میں گیس کی قیمت واپس $3 سے نیچے آ جائے گی، جس کے بعد جو ان کے انرجی منسٹر ہیں وہ سامنے آئے اور کہا کہ ایسا ہونا یعنی کہ آئندہ سال سے پہلے قیمت کا نیچے آنا ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن جناب، ابھی تو ایک دن بھی نہیں گزرا تھا کہ عوامی رد عمل کے ڈر سے پھر صدر ٹرمپ کو یہ کہنا پڑا کہ یہ انرجی منسٹر یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ہے امریکی تضادات کا مجموعہ۔ اچھا، اب ذرا آتے ہیں امریکی اعلان میں چھپی نئی بات کی طرف، جس کے ذریعے صدر ٹرمپ خود کو حقیقت سے ہم آہنگ کرتے ہوئے ہوا کے گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں۔ تو وہ نئی بات یہ ہے کہ جنگ بندی اس وقت تک رہے گی جب تک کوئی متفقہ ایرانی پروپوزل وہ سامنے نہ آ جائے، یعنی کہ امریکہ نے یہ مان لیا ہے کہ ابھی ایران کی جانب سے فریم ورک پروپوزل ہی نہیں دی گئی ہے۔ تو پھر صدر ٹرمپ نے کس بنیاد پر یہ بلومبرگ سے یہ کہا تھا کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کو غیر معینہ مدت کے لیے معطل کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے؟ اچھا، پھر CBS نیوز سے کہا صدر ٹرمپ نے کہ تہران سب کچھ مان چکا ہے
اور افزودہ یورینیم واپس کرنے پر تیار ہے۔ اسی طرح گزشتہ ہفتے کے دوران ایکزیوس سے کہا کہ ہفتے کے آخر میں ایرانی نمائندوں سے ملاقات ہوگی اور 1-2 دن میں معاہدہ بھی ہو جائے گا، مگر اب ایرانی پروپوزل کے انتظار کا کہہ کر امریکی صدر نے نہ صرف یہ مان لیا ہے کہ یہ سب یہ ہوائی باتیں تھیں جن کا واحد مقصد صرف برتری کا احساس دلانا اور ایران کے سرنڈر کا تاثر پیدا کرنا تھا، جس کو پھر ایران نے اکثر مسترد کرنا ہی تھا، جو کہ اس کی جانب سے پھر ایسا ہی کیا گیا۔ لیکن اب صدر ٹرمپ نے مزید کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی ہے اور ایرانی تجویز کی تیاری کے لیے انہوں نے اوپن اینڈڈ ٹائم فریم رکھا ہے، جس پہ امریکی صدر کے ناقدین کا خیال یہ ہے کہ اب صدر ٹرمپ واضح طور پہ پھنس چکے ہیں اور ان کا یہ اعلان دراصل اپنی شرمندگی پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ لہٰذا امریکہ کو اپنے حد سے بڑے ہوئے مطالبات وہ چھوڑ دینے چاہیے اور ایران کو کوئی ایسا سگنل دینا چاہیے جس سے ان کا اعتماد بحال ہو۔ لیکن فی الحال امریکہ خود ابہام کا شکار ہے، جس پر پردہ ڈالنے کے لیے اب وائٹ ہاؤس وہ سامنے آیا ہے، جس کے مطابق نائب صدر جے ڈی وینس کا اسلام آباد کا متوقع دورہ آج کے لیے منسوخ کر دیا گیا ہے اور آئندہ لاہے عمل طے نہیں ہوا، کیونکہ صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد امریکہ ایران کی جانب سے ایک متفقہ تجویز کا انتظار کر رہا ہے اور شاید یہ کہ بالمشافہ ملاقاتوں سے متعلق مزید معلومات وہ معاملات طے ہونے پر وائٹ ہاؤس جاری کرے گا۔ اچھا، اب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی صدر کو فی الوقت اپنا منہ بند رکھنے کا مشورہ دیا گیا ہے، جو کہ یقیناً ان کے لیے بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ان کے اپنے مطابق وہ انسٹنکٹس یا اندازوں پر چلتے ہیں، دوسرے الفاظوں میں برین ویو سے کام چلاتے ہیں۔ اس حوالے سے جنگ کے دوران حالیہ دنوں میں ان کا فرمانا یہ تھا کہ ایک اچھا صدر بننے کے لیے آدمی کے اندر درست اندازہ لگانے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور اپنی اس صلاحیت کے حوالے سے پھر صدر ٹرمپ نے ایک بڑا دعویٰ بھی کیا کہ میرے پاس ایک ایسا اندرونی احساس ہے جو بعض اوقات مجھے اتنا کچھ بتا دیتا ہے جہاں تک کسی اور کا دماغ کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ ویسے اگر دیکھا جائے نا تو اس صلاحیت کے لحاظ سے مودی اور ٹرمپ میں تو پھر کوئی خاص فرق نہیں نظر آتا، کیونکہ 1 سال پہلے آپ کو یاد ہے نا کہ مودی کو بھی ایک ایسا ہی اندرونی احساس ہوا تھا جب وہ روزانہ کی بنیاد پر آپریشن سندور کی بھاشا بولتا تھا، لیکن پھر جس دن سے پاکستان کا سامنا ہوا نا، اس دن سے لے کے آج تک وہ حواس باختہ ہو کر وہ تنہائی کا شکار ہے۔ خیر، اب تو اس کے چیف آف ڈیفنس جنرل انل کمبلے نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ آپریشن سندور کو بھول جاؤ اور آگے کی تیاری کرو۔ اچھا، اب اگر ٹرمپ بھی اس اسٹیج کو پہنچنا چاہتے ہیں تو بھئی یہ تو پھر ان کی مرضی ہے، لیکن بہرحال یہ جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کے فوراً بعد پھر صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں 100 سے زائد قومی چیمپئنز کھلاڑیوں کی میزبانی کی، لیکن وہاں پر نہ انہوں نے ایران کا ذکر کیا اور نہ جنگ بندی میں توسیع کے فیصلے کا ان کی طرف سے ذکر کیا گیا۔ حالانکہ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ حالیہ تقریبات میں وہ عموماً ایران کی صورتحال پر مختصر تبصرہ کرتے رہتے ہیں، چاہے تقریب کا موضوع وہ کچھ بھی ہو۔ اچھا، لیکن اس کے برعکس تقریب کے اختتام پر پھر صحافیوں نے صدر ٹرمپ کو آواز دے کر روکنے کی کوشش کی، جس کا انہوں نے ہاتھ ہلا کر جواب بھی دیا، مگر کچھ کہے بغیر ہی وہ چلتے بنے۔ اب کیا یہ اچھا ہوتا نا کہ اگر یہ احتیاط اگر مذاکرات کے آغاز سے ہی شروع ہو جاتی تو آج کم از کم معاملہ حل کے قریب ہوتا نا۔ مگر دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم اب جس کام پر وہ لگا ہوا ہے نا، اس سے تو لگتا یہ ہے کہ کہیں امریکہ کا جو معاہدہ کرنے کی ایک خواہش ہے وہ ادھوری ہی نہ رہ جائے، چونکہ اسرائیل نے لبنان کے ساتھ اب یہ 10 روزہ جنگ بندی معاہدہ کر کے ایک دن بھی آپ نے دیکھا نا کہ اس کی پاسداری تو کی ہی نہیں ہے، بلکہ اب اسرائیل نے غزہ کی طرز پر لبنان میں بھی ایک یلو لائن قائم کر دی ہے۔ وہ جیسے غزہ میں ایک لکیر کھینچ کر اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک وہ علاقہ جو براہ راست اسرائیلی فوج کے کنٹرول میں ہے، جہاں فلسطینیوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے بالکل، اور دوسرا وہ حصہ جہاں حماس کی حکومت ہے مگر وہاں رہنے والے بھی اسرائیلی حملوں کے خطرے سے محفوظ نہیں ہیں۔ اب اس لائن نے غزہ کے عوام کی روزمرہ کی زندگی بھی بدل کر رکھ دی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر دسیوں ہزاروں بے گھر فلسطینیوں کی اپنے گھروں کو واپسی وہ بھی رک گئی ہے، چونکہ اس لائن کے قریب آنے والوں کو اسرائیلی فوج وہ جنگجو قرار دے کر نشانہ بنانے کی پالیسی پہ عمل پیرا ہیں، جس کے بعد اب لبنان میں بھی بالکل اسی طرز کی کاروائیاں شروع ہو گئی ہیں، جس کے تحت اسرائیل نے پہلے جنوبی لبنان کے 10 کلومیٹر کے علاقے کو قبضے میں لیا ہوا ہے، جہاں ہفتے کے روز اسرائیلی فوج نے یلو لائن کے قیام کا اعلان کیا، اور اس سے اگلے روز پھر ایک ان کی طرف سے نقشہ جاری کیا گیا، جس میں بحیرہ روم کے مغرب سے لے کے مشرق میں لبنان اور شام کی سرحد تک پھیلی ہوئی ایک
فارورڈ ڈیفنس لائن دکھائی گئی ہے، جس کے بعد گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران جنگ کو سراہتے ہوئے کہا کہ اسرائیل پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے اور امریکہ کے ساتھ مل کر ہم دنیا میں شرقی قوتوں کے خلاف لڑائی کی قیادت کر رہے ہیں۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ کہہ کون رہا ہے؟ وہ جسے پوری دنیا ایک شیطان کے روپ میں دیکھتی ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ جب تک امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ لیکن بقرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی؟ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ کیا ہوتا ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔